अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं भाई सब आप लोग? असबाक सही तौर पे याद कर रहे हैं? और सुनाएं, आजकल कोरोना का क्या चक्कर है? अपनी सफाई सुथराई का ख्याल है कि नहीं? बार बार जो आपको कहा जा रहा है कि हाथ धोने हैं, घर से बाहर जाएं तो भी धोकर जाएं, घर आएं तो भी धोएं, कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो भी धोएं, यानी कि हर सूरत अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखें। और अगर किसी को छींक आ जाए, ठीक है, तो आप लोगों ने किस तरह लेनी है? अपने बाजू के कपड़े पर, यानी अपने बाजू पर, ठीक है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके ये जो मुंह की छींक के छींटे हैं वो किसी और चीज़ पर ना पड़ें, फ़ौरन साइड पर हो जाएं और अपने आप की एहतियात कीजिए, ठीक है। चलें अब हम शुरू करते हैं अपना सबक। जी, वही दरसुल अव्वल जीम का बकिया हिस्सा सूरह अनफाल आयत नंबर, आज हम शुरू करेंगे 25 से लेकर 28 तक हम करेंगे। 25 से 28, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, आयत नंबर 25 था 28। निकाल लिया सारे बच्चों ने? जी शाबाश। आई थिंक मेरे साथ आप अच्छे से बच्चों की तरह कोऑपरेट करेंगे। चलें आज शुरू करते हैं। वत्ताकू और डरो, यहाँ पे वाओ और अत्ताकू डरो, ये फेल अमर का सीगा। वत्ताकू और डरो फितनतन, फितना से, फितनतन ला तुसीबन्नल लजीना ज़ालमू, डरो फितनतन उस फितने से, ला नहीं, तुसी बनना जो पहुँचेगा, अल्लज़ीना उन लोगों को ही, ज़ालमू जिन्होंने जुल्म किया, यानी कि उस फितने से बचो कि जो सिर्फ गुनाहगारों ही को नहीं मिलेगा। यहाँ फितना से मुराद है अजाब, फितना से मुराद है वो गुनाहों की सज़ा। वत्तकू और डरो फितनतन उस अजाब से, उस फितना से, ला नहीं, तुसी बनना जो पहुँचेगा, अल्लज़ीना सिर्फ उन लोगों को ही, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, जिन्होंने गुनाह किया, मिनकुम तुम में से, ख़ासतन ख़ास तौर पर, ये वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, ख़ास, ख़ासतन ख़ास तौर पर। वालमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, शदीदु सख्त है, अल इकाब अजाब देने में, अल्लाह ताला अजाब सख्त, अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। यानी कि उस बात को जान लो, क्या कहा जा रहा है, और इस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ उन्हीं लोगों पर वाक़ई ना होगा जो तुम में गुनाहगार हैं, और जान रखो कि खुदा सख्त अजाब देने वाला है। आप देखें पिछली कौमों को, आपके सामने उनका हाल है। जैसे कौम समूद, उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के साथ क्या किया कि अल्लाह ताला ने पूरी कौम को ही ज़मीन में धंसा दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को देखें, हवाओं का ऐसे थपेड़े और हवाओं का ऐसा अजाब उन पर नाज़िल हुआ कि बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं, ख़त्म सब कुछ। इसी तरह देख लें फ़िरौन की कौम के साथ क्या हुआ। हज़रत मूसा और उनके साथियों को जो उनमें ख़ास थे उनको बचा लिया गया, और जो लोग उन पर अमल ना करने वाले थे, ना मानने वाले थे, उनको गर्क़े समुंदर कर दिया। ये सब अल्लाह ताला के अजाब हैं जो मुसलमान, जो उन लोगों पर तरह तरह से आए। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ए ईमान वालों, ऊपर ज़िक्र किन लोगों का है? ईमान वालों को कहा जा रहा है। वत्तक़ू डरो फितनतन उस फितना से, ला तुसीबन्ना जो नहीं पहुँचेगा, अल्लज़ीना सिर्फ उन लोगों को, ज़ालमू जो तुम में से गुनाहगार हैं। पीछे आपने देखा कि जब कुफ़ार जो हैं, बल्कि आगे ये आएगा कि कुफ़ार ने जब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अल्लाह ताला हम पर अजाब क्यों नहीं ले आता, क्यों आसमान से हम पर पत्थर नहीं बरसाता, तो अल्लाह ताला आगे तावील पेश कर रहे हैं। उसकी तावील ये है कि देखो, जब तक तुम में मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं तुम पर अजाब नहीं आएगा। इसी तरह जब तक उसमें इस्तग़फ़ार करने वाले लोग मौजूद हैं तब तक भी उसमें नहीं आएगा। लेकिन जब कहीं किसी कौमों में, किसी बस्तियों में जुल्म या बुराई हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो अल्लाह ताला फ़र्दन फ़र्दन भी लोगों को अज़ाब में मुब्तला कर देता है, बीमारियों में, फितनों में, तकलीफ़ों में, और फिर बाज़ औक़ात पूरी पूरी बस्ती को भी उलट कर रख देता है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं
واتقو ڈرو اس فتنہ سے لا تصیبنا جو نہیں پہنچے گا صرف الذین ان لوگوں کو ظالموا جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی صرف گناہ گاروں کو ہی نہیں پہنچے گا۔ آگے بات یاد رکھنا، پہلے تو میں یہ کرتا تھا نا کہ صرف جو گناہ گار تھے ان کو عذاب دیتا تھا، اب ایسا ہونا ہے کہ تمہارے ساتھ جو بے گناہ ہیں جنہوں نے ظلم نہیں کیا وہ بھی مارے جائیں گے۔ مثلا اس میں آپ دیکھ لیں کہ کفار کی ایک ایسی تعداد بھی تھی کہ جو مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا رہی تھی، جو مسلمانوں کے خلاف نہیں چل رہی تھی، بلکہ وہ اندر ہی اندر اللہ سے ڈرتے تھے اور مسلمانوں کی حمایت میں تھے، لیکن انہوں نے برملا اعلان نہیں کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود ایسے لوگوں کو جب ہوا تو پھر کافروں کی ساری تعداد کو ہی نیست و نابود کرنا پڑا اور کیا۔ واتقوا اور ڈرو فتنتاً اس عذاب سے لا تصیبنا جو نہیں پہنچے گا الذین ان لوگوں کے ظالموا جنہوں نے خاص طور پر ظلم کیا منکم تم میں سے خاصتاً خاص طور پر وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت ہے عذاب دینے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا ہے کہ اس عذاب سے تمہیں کوئی نہ بچا پائے گا۔ اب دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کسی بدی کو اپنے اندر ٹھہرنے نہ دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کر دے گا جو مجرم اور غیر مجرم سب کو پہنچے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور باوجود قدرت کے کہ اس کی گرفت نہ کرے، قدرت کے مطلب ہے کہ اگر طاقت رکھتے تھے اس کے باوجود انہوں نے اس کی گرفت نہ کی، اسے نہ روکا، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ اپنی طرف سے ان سب پر ایک عمومی عذاب لے آئے، یعنی ان سب کو ایک عذاب پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں فتنہ جو ورڈ ہے یہ فتن سے نکلا ہے، اور فتن کا مطلب ہوتا ہے گناہ، مصیبت، کوئی تکلیف جو کیا ہے ظالموں اور غیر ظالموں سب کو ملے گی اس آیت کے مطابق۔ ٹھیک ہے، پیر کرم شاہ صاحب بھی لکھتے ہیں کہ وہ فتنہ کون سا ہے، یعنی جہاں اس آیت میں جو فتنہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ کون سا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کی آگ جب بھڑک اٹھتی ہے تو سب خش و تر یعنی خشک و تر کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے، جس کا عذاب چند افراد تک محدود نہیں رہتا بلکہ ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور علماء اکرام بھی یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کے نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس سارے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم اس عذاب کا بن جائیں گے، یعنی کہ اگر وہ لوگ جو بظاہر تو گناہ کرنے والے نہیں ہیں لیکن انہوں نے گناہ کرتے ہوئے کو روکا بھی نہیں، انہوں نے ظلم کرنے والے کا ہاتھ بھی نہیں روکا، انہوں نے گناہ میں شامل نہیں ہوئے لیکن گناہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، اور ایسے وہ لوگ ہیں کہ جب کیا ہوگا کہ نیکی کا حکم کرنا تھا لیکن حکم نہیں دیا، اور برائی سے روکنا تھا اور برائی سے نہیں روکا، اگر حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ فتنہ بھی تمام قوم پر برپا ہوگا۔ اسی طرح اگر کہیں جہاد کی ضرورت تھی اپنے مال سے، اپنے قلم سے، اپنی جانوں سے، اور وہاں جہاد نہیں کیا یعنی ترک جہاد کی وجہ سے بھی ہم اس فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو فتنہ وہ کہتے ہیں وہ ہے کہ ہم میدان جنگ سے، میدان جہاد سے فرار ہو جائیں، جیسے پیچھے مسلمانوں نے کہا کہ ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ تھا، اس کے باوجود ان کے جو کمزور ایمان لوگ تھے انہیں اس چیز کا خدشہ تھا۔ چنانچہ ایسی صورت میں اگر مسلمان بھی ایسے کرتے رہیں گے تو انہیں بھی پھر عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اور پھر وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے کسی قسم کا کوئی قصور نہیں کیا ہوگا لیکن وہ اس تباہی، اس تخریب کاری اور اس تباہی کے سبب بن جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اگلی آیت میں چلیں، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اس جب تم قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون تم کمزور تھے، فی میں الارض زمین میں، تخافون تمہیں خوف تھا، ان یہ کہ یتخطفکم کہ تمہیں پکڑ لے گا، تمہیں اچک لیں گے، کم الناس لوگ، فآوکم پس ہم نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم اور تمہاری مدد کی، بھی نصر ہی اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ اور طیب چیزوں سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار بنو، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو۔
اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں مسلمانوں کو، وذکروا اور یاد کرو اذ انتم قلیل، کہ جب تم تھوڑے تھے. یہاں پہ میدان بدر کی بھی بات ہو رہی ہے جب مسلمان تعداد میں بہت تھوڑے تھے، اور یہاں پہ مکہ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ جب مسلمان تعداد میں بھی تھوڑے تھے اور ان کی طاقت بھی نہ ہونے کے برابر تھی. وہ مستضعفون، اور تم کمزور تھے، یعنی کہ کوئی بھی خاص طور پہ کفار ہیں، اہل کتاب تھے جس میں یہود و نصارہ تھے، وہ تم پر غلبہ پاتے تھے، تمہیں تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تم ان کے معاشرے میں وہاں مکہ میں کمزور گردانے جاتے تھے، تمہاری طاقت کچھ نہ تھی بلکہ تم ظلم سہ رہے تھے. اور اس حالت میں کہ تمہیں کس بات کا خوف تھا کہ اگر ہم اسی طرح تھوڑی تعداد میں رہ جائیں گے تو یہ جو بڑی طاقتیں ہیں یہ ہمیں کیا کریں گی، ختم کر دے گی. یتخطفکم الناس، کہ لوگ ہمیں اچک لے جائیں گے، ہماری شخصیت، ہمارا تشخص، ہماری جو ایک وجود ہے اس کو ختم کر دیں گے، ہمیں مٹا دیں گے. اور اگر نو ڈاؤٹ اگر وہ کچھ عرصہ وہاں اور رہتے تو کفار نے یہی آخری حربہ استعمال کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے ہجرت سے پہلے کیا کام کر لیا تھا، وہ انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کو مارنا، تو جو مار رہے تھے وہ مار ہی رہے تھے، انہوں نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ وہ جو اہل قریش کے سب سے اعلیٰ شخصیت کے مالک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نعوذ باللہ انہیں قتل کر دیا جائے، یہاں تک انہوں نے منصوبہ بنا لیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے پوری کایا ہی پلٹ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور اسی ہجرت کے نتیجے میں بعد میں مسلمانوں کی طاقت کو دن بدن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے مضبوط کیا، اور میثاق مدینہ اور مواخات مدینہ کے جیسے معاہدوں کے بعد مسلمانوں کو غزوہ بدر جب پیش آیا تو کیسے ان کی طاقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گئی. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی مدد تھی. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہا ہے کہ اگرچہ تم لوگ وہاں مکہ میں تعداد میں تھوڑے تھے، زمین میں تمہیں خطرہ تھا کہ یہ لوگ تمہاری طاقت کو اور تمہیں مٹا دیں گے، پس اللہ نے تمہاری مدد کی. فآواکم، تو پس مدد کی اس نے تمہاری، پناہ دی. فآواکم، پس پناہ دی تمہیں. پناہ کہاں دی تھی؟ مدینہ میں، کیونکہ مدینہ کے لوگ اوس و خزرج کے جو قبیلے تھے وہ اسلام قبول کر چکے ہوئے تھے اور ان کی ایک طاقت تھی، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا. جب وہ وہاں پہنچے تو اب مسلمانوں کی طاقت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ سے نکال کر مدینہ میں پناہ دی. اور پھر ان کی مدد کیسے کی، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میثاق مدینہ اور میثاق اور مواخات مدینہ کرانے کے ساتھ ساتھ ہی ان کی مدد کیسے کی، غزوات کی صورت میں، اور پھر فرشتوں کی جماعتوں کو بھیج بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی. وَرَزَقَكُمْ، اور تمہیں رزق دیا، مِنَ الطَّیِّبَاتِ، پاکیزہ. اب یہاں رزق سے مراد وہ مال غنیمت ہے جس کا ذکر شروع میں آیا تھا کہ جو مال غنیمت تمہیں ان میدانوں میں فتح کی صورت میں حاصل ہوئی تو اللہ نے اسی مال کو تمہارے لیے طیب اور پاکیزہ بنا دیا. اس سے پہلے کسی قوم پر کوئی بھی مال غنیمت نہیں ہوتا تھا، جو کوئی ایک دوسرے کے لیے مال جس کے ہاتھ میں لگتا تھا لگ جاتا تھا یا چھین لیتے تھے یا غصب کر لیتے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ مال ان کے لیے طیب اور پاکیزہ بنا دیا صرف اور صرف اپنے حکم کے ذریعے. ورنہ کیا تھا کہ اگر ہم اسی طرح اگر اسی کے جھگڑے میں لگے رہتے تو یہ حلال ہی نہ رہتا اور اس کا کوئی نظام نہ بن پاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رزق کو جو کہ کافروں سے مقابلے کی صورت میں مل رہا تھا اسے مسلمانوں کے لیے پاکیزہ بنا دیا. لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر کرتے رہو. اے مومنو، اے مسلمانوں، تاکہ تم میرا شکر ادا کرتے رہو. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا، نہ خیانت کرو اللہ سے، و رسولہ، اور رسول سے، و تخونوا، اور نہ ہی خیانت کرو. یہاں پہ جو پہلے والی لا ہے وہ اگلے والے تخونوا کے ساتھ بھی چل رہی ہے. یعنی جیسے ہم اردو میں ورڈ استعمال کرتے ہیں احمد آیا نہ ہی اسلم، یعنی اس کا مطلب ہے نہ ہی احمد آیا ہے نہ ہی اسلم آیا ہے. یہ بالکل وہی والی جو خوبصورتی کے ساتھ اس کا استعمال کیا گیا اسی لا کا کہ یا ایھا الذین آمنو، ہے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا، نہ خیانت کرو اللہ سے، و رسولہ، اور رسول سے، و تخونوا، اور نہ ہی خیانت کرو، اماناتکم، اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، جب کہ تم جانتے ہو. یعنی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کسی بات کا حکم دے تو ان میں خیانت نہ کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا کہ تمہاری
اس خیانت کی وجہ سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ اب خیانت کس کو کہا گیا ہے؟ خیانت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ فرائض کو ترک کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اور سنت کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے رازوں کو دشمنوں تک نہ پہنچنے دینا، حکومتوں کے سربراہوں، اعلیٰ افسروں اور ملازموں کا اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، اسی طرح صنعت کاروں اور کاروباری لوگوں کو بھی دیانتداری کو اگر انہوں نے مد نظر نہیں رکھا تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں، ان کے فرائض میں کیا کر رہے ہیں؟ کوتاہی کر رہے ہیں، اور یہی کوتاہی جو ہے وہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ خیانت کا اپوزٹ ورڈ کون سا ہے؟ امانت۔ امانت کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو پورا لوٹانا، اس میں کمی نہ کرنا۔ اور خیانت کیا ہے؟ کسی کی چیز کو ناجائز کھا جانا۔ اسی طرح آگے کیا ذکر ہو رہا ہے؟ وَتَخُونُوا، اور نہ ہی تم خیانت کرو اماناتکم، اپنی امانتوں میں۔ چونکہ اب دنیاوی لین دین آ گیا، امانتیں ایک دوسرے کے پاس رکھوائی جائیں، ان کو رکھا جائے، لیا جائے، تو اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ اور مومنوں، اپنی جو امانتیں جو ایک دوسرے کے پاس رکھتے ہو اس میں خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر بڑے امین تھے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنا تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت انتظام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد سارا مال کیا، اور لوگوں کی امانتیں سپرد کرنے کی جو ذمہ داری تھی وہ ان کو دے دی۔ اور ہوتا کیا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ، کسی سے کوئی مال لیا ہو، آج ہمیں کہیں سے ایک جگہ چھوڑنی پڑے تو ہم فوراً وہ مال لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے دل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر بڑا علم اور وہ چیز ہمیں دی، اور اس کے ذریعے اتنی بڑی خوبصورت مثال دی کہ ہم نے امانت داری کو اپنانا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، بے شک تمہارے مال، وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولادیں، فِتْنَةٌ، عذاب ہیں، یعنی فتنہ ہے۔ یہ کس قدر بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اولاد جن کے لیے ہم ساری زندگی کیا کرتے ہیں؟ جائز و ناجائز کرتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، کسی کا حق کھا لیتے ہیں، کسی کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور اپنی اولاد کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح مال کمانے کے لیے، ہم اپنی اولاد کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کتنے لوگوں کا ناجائز مال کھا جاتے ہیں۔ تو ایسی اولادیں بھی فتنہ ہیں، اور ایسے مال بھی فتنہ ہیں جو ہمیں غلط کاموں پر ابھارتے ہیں۔ اس لیے اپنی اولادوں اور اپنے مالوں کو، اگر تم مسلمان ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کرو، کیونکہ تمہارے مال، تمہاری اولاد کل تمہارے کام نہیں آنے والے۔ وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت جو ہے وہی کام آنے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، عِندَهُ، اسی کے پاس، اجر ہے، عظیم، بہت بڑا۔ اور بے شک جو حقیقی اجر اور جو سب سے بڑا اجر ہے کسی بھی تکلیف کو سہنے کا، وہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہی ان سب چیزوں پر حاوی ہے۔ اب مال کیسے فتنہ ہے؟ مال ایسے فتنہ ہے کہ اگر ہم اسے ناجائز ذرائع سے کمائیں گے، اگر اسے ناجائز کاموں پر خرچ کریں گے۔ اور اولاد کیسے فتنہ ہے؟ کہ اگر ہم اولاد کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ وہ لوگوں کو تکلیف پہنچائے، انسانیت کے لیے تکلیف کا باعث ہوں، تو ایسی اولاد بھی فتنہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بوسہ دیا اور فرمایا یہ اولاد انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی، یہ اللہ کے پھول ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ اولاد اگرچہ پھول ہیں لیکن یہ ہمیں بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی۔ بخیل ایسے کہ ہم وہ مال جو دوسرے لوگوں پر خرچ کرتے تھے اولاد ہونے کی وجہ سے، اسے لوگوں پر خرچ نہیں کریں گے، یہ ہمیں بخیل بنا دے گا۔ اور بزدل اس لیے کہ اس اولاد کی پرورش کے لیے ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے، ہماری غیرت ختم ہوتی چلی جائے گی، اور ہم ان کے لیے جائز و ناجائز کرتے رہیں گے۔ اس لیے ان دونوں فتنوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تلقین کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اصل اجر اگر تمہیں چاہیے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نظر رحمت اور کرم کے ہی باعث ہوں، اللہ تعالیٰ وہی ہمیں عطا فرمائے، اور ہم اس فتنے سے، اولاد اور مال کے فتنے سے بچ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔